अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुश्तरी होशियार बाज के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इरफान मुस्तफ़ा ज़हराई। नाज़रीन, आज जिस शख्स को भी देखें उसे अपने घर की ख्वाहिश है और अपने घर के लिए कौन जो है वो दिल में ख्वाहिश नहीं रखता, लेकिन जब वो बाहर निकलता है और ख़रीदता है और उसको ख़रीदने के लिए जब वो पूरी अपनी ज़िंदगी की पूंजी साथ लेके जाता है, लेकिन उसको पता चलता है कि मैं फ्रॉड मेरे साथ हो गया, तो वो उस पे बहुत से उसके ऊपर एक जो एटम बम है वो गिरता है और वो उसके लिए उसको हल उसको नज़र नहीं आता। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह से इन लोगों के झांसे में आते हैं जो कि फ्रॉड करते हैं ज़मीन का। आज हमने इस प्रोग्राम को इसी वजह से इन लोगों के लिए इस तरतीब दिया जो लोग इस फ्रॉड के अंदर जो है लोग कौन कौन इसमें मुलव्वस हैं और किस किस अंदाज से ये काम करते हैं और लोगों के पैसों को वो हथिया लेते हैं। इसके लिए हमने अपने माहिरीन को ज़हमत दी है अपने प्रोग्राम में और उनको मदऊ किया है और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मेरे साथ बहुत ही माहिर प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत माहिर शख्सियत हैं, मोहम्मद वसीम कादरी साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी रहबर डिफेंस रोड हैं और इसके साथ साथ वो फाउंडेशंस के हवाले से भी उनका बहुत से फाउंडेशंस के साथ ताल्लुक़ भी है, मेंबर्स भी हैं और फिनांस सेक्रेटरी भी हैं मुख्तलिफ़ जगह पे। वो अपनी इस प्रॉपर्टी के हवाले से एक माहिराना राय जो है वो रखते हैं। हम उन लोगों के मसाइल को उनके सामने पेश करेंगे और उनसे उनके हल का भी जो है और एहतियात का भी, ताकि वो किसी लोगों को जो वो ख़रीद रहे हैं वो उनको मसाइल पेश ना आए। हमारे साथ दूसरे मेहमान ग्रामी हैं मियाँ मोहम्मद अमजद साहब जो कि प्रॉपर्टी के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है और ये हमारे साथ मौजूद होंगे। हम इनसे मुख्तलिफ सवालात जो कि आवाम के ही सवालात हैं वो करेंगे और उनके जवाबात लेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब वसीम कादरी साहब और शुक्रिया आपका कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अब जो सब सवाल जो है वो आपसे शुरू करता हूँ कि ये जो आजकल लोग जो हैं वो ज़मीन के घर को लेते हुए बहुत डरती हैं, इसकी क्या वजह है कि वो क्यों इतना डर है? हालांकि उनके पास अपने पैसे भी होते हैं, वो ख़रीदना भी चाहते हैं, उनके पास जब प्लान बनता है तो वो बाहर जाता है, लेकिन वो हर तरह से डरते रहते हैं। उनको क्या करना चाहिए जब आपके पास कोई अमाउंट हो तो वो ख़रीदारी के लिए जब बाहर निकलें किसी ज़मीन या मकान को, तो उन्हें सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया आपका इरफान ज़हराई साहब, आपने हमें मदऊ किया और आपने जिस मौजू पे मदऊ किया ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मौजू है। सिक्योरिटी और फाइनेंस के हवाले से भी, इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी, लोगों की बुनियादी ज़रूरत घर के हवाले से भी। और पाकिस्तान में सबसे बड़े फ्रॉड्स भी इसी में हैं और पाकिस्तान के सबसे बड़े से बड़े इदारे भी इसी काम को करना पसंद करते हैं। पाकिस्तान के इकनॉमिकल डॉन मलिक रियाज साहब भी इसी से बने हैं, DHA यही सब कुछ है। तो इसमें खुशहाली भी बहुत है और इसमें फ्रॉड्स भी हुए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। रियलिटी इज़ रियलिटी, हकीकत को कोई जुटला नहीं सकता। ठीक है। मैं चूँकि खुद भी अपने आप को आम आदमी ही समझता हूँ और हूँ, आम आदमी की जो क्वेरीज हैं, परेशानियाँ हैं घर बनाने के हवाले से, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। एक तो वो गरीब है, किराए पे रहता है या किसी छोटे घर से दरमियाने घर में जाना चाहता है, ज़्यादा फैमिली बड़ी होने की वजह से, तो जगहों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, उस पर ज़्यादा। और बिजली पिछले चंद हफ्तों में गिरी है कि डॉलर का रेट अप होने की वजह से या हुकूमत के मुख्तलिफ टैक्सों की वजह से कंस्ट्रक्शन का मटेरियल 2-3 गुना महंगा हो गया है। तो चूँकि क्वेश्चन आपका ये है कि लोग डरते क्यों हैं, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, हम उधर ही आते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी में हर बंदा अपने काम का एक्सपर्ट होता है, हर बंदा प्रॉपर्टी का एक्सपर्ट नहीं होता है। सही। कोई सुनहरा है तो वो सोना देख के बता सकता है असली के नकली है, लेकिन वो प्रॉपर्टी के कागज़ देख के शायद नहीं बता सकता कि असली है कि नकली है या इसका फॉल्ट कहाँ से पे है। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि मुसलमान और पाकिस्तानी होने के नाते हम सब पाकिस्तानियों को एक दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए।
دھوکہ دنیا کے کامیاب ترین انسانوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان میں کوئی دھوکے باز نہیں ہے. دنیا قومیں ترقی کرتی ہیں، دنیا کا ٹاپر سے ٹاپر بندہ دھوکے فراڈ سے نہیں ہے. تو خدا را پاکستانی کو دھوکہ نہ دیں، پہلی تو یہ میری سب سے گزارش. سیکنڈ نمبر اسی کو ہی فالو کرتے ہوئے آپ نے پراپرٹی جب بھی لینی ہے کسی ایسے بندے سے لینی ہے جس پہ آپ کو سمجھے اندھا اعتماد ہو کہ یہ بندہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا. لیکن پھر بھی حکم ہے کہ اندھا اعتماد نہیں کرنا، آنکھوں والا. آپ جہاں بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہیں، پراپرٹی لینا چاہیں، اس کے کاغذات کو اچھی طرح سے دیکھیں، چیک کریں. جہاں اداروں میں جا کے چیک کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ جا کے ان کو چیک کریں، اور صرف ان کے کاغذ پکڑ کے نہ بیٹھ جائیں کہ بس انہوں نے کہہ دیا ہے. متعلقہ ادارے جہاں بھی ہیں اس سے ریلیٹڈ پٹوار خانہ ہے یا کوئی بھی جگہ کچہری ہے یا کوئی اور جگہ ہے اس سے متعلقہ، وہاں پہ جا کے اس کی تھوڑی سی ویریفیکیشن کر لیں. آپ کا تھوڑا سا ٹائم تو اس میں لگ جائے گا، شاید 1 2 3 دن، لیکن آپ کی انویسٹمنٹ بچ جائے گی اور پاکستانی پر آپ کا اعتماد بھی بچ جائے گا، آپ دھوکے سے بھی بچ جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، جب یہ تو آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا اور لوگوں کو سمجھایا بھی کس طریقے سے یہ کاغذات اور وغیرہ چیک کریں. اچھا وسیم چوہی صاحب، آپ اس چیز کے بڑے ماہر ہیں اور آپ بہت عرصے سے آپ نے یہ جو ہے پراپرٹی کے حوالے سے بزنس کیا. 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور وہ بزنس کر رہے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ ایک نارمل شخص ہے، اس نے اپنی محنت کی زندگی کی کمائی جو ہے وہ پونجی پوری کی پوری وہ استعمال کر کے ایک مکان بنانے کی خواہش پوری کرنی ہے. ان دونوں میں آپ سب سے پہلے یہ بتائیے فرق کیا ہوتا ہے، اور جب آپ کے پاس کوئی ایسا کسٹمر آتا ہے تو آپ ان کے حوالے سے کیا سے سوچتے ہیں یا ان کو کیسی گائیڈ لائن دیتے ہیں؟ آپ نے جی 2 سوال کیے ہیں. ایک آپ نے کہا جی انویسٹمنٹ کے حوالے سے، ایک آپ نے کہا ہے جی جو غریب آدمی ہے اس کی ساری زندگی کی جمع پونجی اور وہ اپنا گھر بنانے کے لیے. آپ جب بھی کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو یہ ڈیولپر ہے اس کے پاس کمپیکٹ لینڈ موجود ہے جہاں پہ یہ سوسائٹی بنا رہا ہے. اس کے بعد آپ نے ویریفائی کرنا ہے کہ اس سوسائٹی کے این او سیز سارے اس کے پاس کمپلیٹ ہیں، ایل ڈی اے سے، ٹی ایم اے سے، اس پہ کوئی کسی قسم کا ایشو تو نہیں ہے. اگر تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے ٹائٹل کلیئر ہیں تو پھر آپ اسے بے فکر ہو کے وہاں پہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. صحیح. نہیں، 2 چیزیں ہیں. ایک یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ ایک تو ہوا جو بزنس کر رہا ہے وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اسے تو اس کی سوجھ بوجھ ہے، وہ باشعور ہے. لیکن جو ایک نیا بندہ اٹھتا ہے اسے زمین کا پتہ نہیں ہے، وہ تو اپنی خواہش کے حوالے سے آتا ہے، غریب بھی ہے، وہ ان پڑھ بھی آتا ہے، یا اس کے پاس اتنا نالج نہیں ہوتا. بڑے پڑھے لکھوں کے پاس اب فرد کو دیکھنے کا یا اس کو جانچنے کا وہ چیز نہیں ہے، تو وہ اس کے ساتھ آپ کیسی گائیڈ لائن کرتے ہیں؟ اس کے لیے بھی جب وہ دیتے ہیں، اس کے لیے بھی ہمارے پراپرٹی کے آفیسز پورے لاہور میں، پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ بنے ہوئے ہیں. جہاں بھی نئی سوسائٹی بنتی ہے وہاں پہ آفیسز جو ہے نا وہ پراپرٹی ڈیلرز کے بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو چاہیے کہ وہ جہاں پہ فزیکلی وزٹ کر رہا ہے جس سوسائٹی کا، وہ وزٹ کر کے وہاں پہ جو پراپرٹی ڈیلر ہیں ان سے اس کی جو ہے نا وہ پوچھ گچھ کرے کہ جی یہ سوسائٹی کس کی ہے، اس کا ڈیولپر کیسا ہے، اس کے این او سیز سارے کمپلیٹ ہیں، یہ جگہ جو ہے اس کی موجود ہے. ساری چیزیں اگر اس پراپرٹی ڈیلر سے اسے کنفرم ہوتی ہیں تو اس کے بعد وہ وہاں پہ اپنے لیے اپنا گھر بنانے کے لیے قسطوں پر نقد پلاٹ خرید سکتا ہے. اچھا، جب آپ پراپرٹی کی، کیونکہ آپ فاؤنڈیشن ان کی پراپرٹی کے حوالے سے، ڈیلرز کے حوالے سے آپ بڑا کام کرتے ہیں اور ان کی فلاح و بہبود کے یا ان کے مسائل کو حل کرنے میں بھی آپ خوش ہیں، لیکن اگر دوسری سائڈ ہم دیکھتے ہیں پراپرٹی ڈیلر کی تو اس میں جو خریدار ہوتا ہے وہ 99% جو فراڈ ہوتا ہے وہ انہی کے ساتھ ملنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اس حوالے سے یہ کیا کرنا چاہیے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب کلائنٹ کسی بھی پراپرٹی آفس میں جاتا ہے ان کے ساتھ ڈیل کرنے سے پہلے وہ اپنی تسلی کرے کہ یہ لوگ کتنے عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کس طرح کا کام کر رہے ہیں. اور یہ چیزیں
پتہ چل جاتی ہیں جب آپ کسی بھی پراپرٹی آفس میں جاتے ہیں, ان سے گپ شپ کرتے ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں. جو لوگ پرانے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گفتگو کا انداز ہی اور ہوگا, جو نیا بندہ ہوگا اس کے گفتگو کا انداز ہی اور ہوگا, کیونکہ جو پرانا کام کرنے والا ہے ڈیفینیٹلی وہ ایک عرصے سے اس فیلڈ میں ہے اور وہ آپ کو غلط گائیڈ نہیں کرے گا. وہ جو اس کے ذہن کے مائنڈ کے مطابق صحیح مشورہ ہوگا. جی بالکل, وہ بزنس کرے گا. اچھا امجد صاحب, اسی بات کو لے کے آگے چلتے ہیں کہ جب پراپرٹی ڈیلر کے پاس آپ جاتے ہیں اور ہم اس پہ کوئی میکنزم ہونا چاہیے نا, کوئی ایسی بات ہونی چاہیے کہ اگر وہ فراڈ کرتا ہے یا اس طرح سے انوالو ہوتا ہے تو اس کے لیے سدے باب کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا فاؤنڈیشن کو کچھ کرنا چاہیے, یا کہ قوانین کے حوالے سے لوگوں کو کوئی انفارمیشن ایسی دیں کہ اس کے انگیسٹ اگر اس کے ساتھ. اور تقریباً آپ دیکھ لیں جب بھی کسی نے خریداری کی ہے اس میں سب سے پہلا جو انوالویشن ہوتی ہے وہ پراپرٹی ڈیلر کی ہوتی ہے. صحرائی صاحب, آپ نے بہت اچھی بات کی اور وقت و حالات کے تناظر میں بہت ہی ضروری بات کی. دیکھیے, ایک بندہ ایک سم لیتا ہے, موبائل سم مفت ملتی ہے, ساتھ میں بیلنس بھی ملتا ہے, اور ویری نیکسٹ سیکنڈ میں پورے پاکستان کے اداروں میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے سم لے لی. ایک بندہ ایک پلاٹ کا 10, 20, 50 لاکھ یا 1 کروڑ روپیہ بیانہ دیتا ہے, کسی کو پتہ نہیں چلتا اس نے بیانہ دے دیا ہے. واٹ از دس؟ مطلب یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. تو بیانہ نامہ بے شک وہ پیپر تو ایشو بینک سے ہو رہا ہے, چلو مانا, لیکن اس پر لکھا کیا گیا اس کا کوئی پروف نہیں ہوتا ہے بینک گورنمنٹ کے پاس. تو کوئی میکنزم ان کو ایسا بنانا چاہیے گورنمنٹ کو کہ ہر بیانہ اس طرح سے گورنمنٹ کے نالج میں جائے کہ ان 2 بندوں نے یہ کیا, اتنا کیا, تاکہ کل کو اس پہ کچھ غلط نہ ہو سکے, عام آدمی کی انویسٹمنٹ سیکیور ہو جائے. لازمی بات ہے فراڈ کرے گا تو پراپرٹی ڈیلر ہی کرے گا, نہ سنیارا تو نہیں کرے گا پراپرٹی میں. مطلب جو کام کر رہے ہیں لوگ اس کو ٹرسٹ کر کے عمومی بات ہو رہی ہے خصوصی کی نہیں. تو جو جس سے ڈیل کرے گا وہ تو پراپرٹی ڈیلر ہی ہوگا عام طور پہ, جو ماضی میں بھی ہوا ہے, سب کے سامنے ہے. بڑی بڑی سوسائٹیوں والوں نے کہا سوسائٹی ہے اور پھر نہیں ہے. تو اس کا طریقہ یہی ہونا چاہیے, ہر بیانے کا کوئی آن لائن سسٹم ہونا چاہیے کہ یہ ان 2 بندوں کے درمیان ہوا. جیسے کہ رجسٹری کا تو ہے نا, ہم لگتے ہیں تو وہاں پہ اب چلی جاتی ہے, ریکارڈ میں چلی جاتی ہیں باتیں, ایسے ہی بیانے کا بھی ہونا چاہیے. یہ میری سجیشن ہے گورنمنٹ کے لیے, جو ارباب اختیار اس کو دیکھ رہے ہیں اس کے لیے. آئی ٹی کا دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, ایک ایپ, ایک سافٹ ویئر, ایک چھوٹا سا سے ہو جاتا ہے. بات ہے توجہ دینے کی, بات ہے توجہ دینے کی. اور یہ جو مسائل ہیں یہ صرف اور صرف عوام کے لیے جو مسائل پیدا کر رہے ہیں, یہ صرف پراپرٹی ڈیلر نہیں بلکہ حکومت کی طرف سے بھی یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. حکومت کیا کرتی ہے, حکومت کو کیا کرنا چاہیے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد, چھوٹی سی بریک کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ابھی تھوڑی دیر کے بعد واپس آتے ہیں.